मैं खुदा का वो बंदा हूँ जिसके रग रग में आज़ादी की तड़प मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन के एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ यासिर रहमान। नाजरीन, शहीद हुर्रियत मोहम्मद अशरफ सहराई की शहादत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और उनकी जो खिदमात हैं आज के इस प्रोग्राम में हम बिलखुसूस उस हवाले से बात करेंगे। उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने मैदान कारज़ार में भी कुर्बानियाँ दी और यकीनन अपनी एक इंसान के लिए अपनी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। उनके बेटे ने शहादत दी। उन्होंने अपने बेटे का जो जनाजा है वो ख़ुद पढ़ाया और उन्होंने बड़ी ही टावरिंग शख्सियत के हवाले से उन्होंने अमली उसका मुजाहरा किया और इसके साथ साथ उनकी जितने दौर में तकरीबन 60 साल उनकी जद्दोजहद का दौर था और उस दौर के अंदर उन्होंने जितनी अपने लिए जितनी ज़्यादा सौबतें बर्दाश्त की, अपने ख़ानदान के ऊपर उनकी सौबतें आईं, उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से उसको झेला। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी, जो फासिस्ट रिजीम थी, वो इस कदर मोहम्मद अशरफ सहराई शहीद से खौफज़दा थी, डर रही थी कि उन्होंने कोविड-19 जब बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा था और पूरी दुनिया में यह डिमांड हो रही थी कि जो कैदी, ऐसे कैदी जिन्हें सियासी बुनियादों के ऊपर पाबंद सलासल रखा हुआ है, उन्हें छोड़ दिया जाए सेहत के हवाले से। और ख़ास तौर पे वो कैदी जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, तो उनमें मोहम्मद अशरफ सहराई शहीद भी थे जिनकी उम्र 80 बरस थी। उनके साथ जिस तरह से ट्रीट किया गया, जिस तरह से उनको मिस ट्रीटमेंट का निशाना बनाया गया, जेल इंतज़ामिया हो, पुलिस हो, उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, इस कदर इंसानियत सोज मज़ालिम उन पे ढाए गए कि वो 5 मई 2021 को उन्होंने जाम शहादत नोश किया और पूरी दुनिया में ये आवाज़ें उठीं कि उनकी जो किलिंग है, इसको कस्टोडियल किलिंग का नाम दिया गया है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो जेल इंतज़ामिया पर आयद होती है। लेकिन जेल इंतज़ामिया तो एक मोहरा है, असल में जो इसके पीछे है वो कौन है जनाब? वो है मोदी की वो फाशिस्ट सोच, आरएसएस का वो हिंदुवाना नज़रिया, वो हिंदुत्व का जो बोलबाला करना चाहते हैं, जिसके लिए वो मुसलमानों को टारगेट करके कत्ल कर रहे हैं और बिलखुसूस कश्मीरी मुसलमानों को। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उनकी शख्सियत के हवाले से, उनको खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। यकीनन उनको खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है पाकिस्तान में, मकबूजा कश्मीर में और पूरी दुनिया में उनको खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, जो उनकी जद्दोजहद रही आज़ादी की तहरीक के हवाले से। इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में मौजूद है जनाब डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब को। आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब। और डॉक्टर हसन फारूक मसवानी साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं और इंटरनेशनल उमूर के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, आप इससे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। मोहम्मद अशरफ सहराई एक अहद, अगर उनकी शख्सियत के हवाले से पढ़ा जाए, उनको देखा जाए, उस पर रिसर्च की जाए, उस मोहम्मद अशरफ सहराई की जो कुर्बानियाँ ख़ास तौर पे उनकी जिद्दोजहद है, उसके हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को भी आगाह कीजिएगा, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक अहद था, 1944 में अशरफ सहराई की, अशरफ ख़ान की पैदाइश होती है, तो उसके बाद से उनकी ज़िंदगी से हमें कई असबाक मिलते हैं, जिसमें मैं कुछ असबाक का अगर जिक्र करता चलूं कि अगर किसी आम कश्मीरी का बेटा, किसी आम कश्मीरी लड़का शहीद होता है तो उसको उसकी लाश वापस नहीं दी जाती उसके प्यारों को, तो आखिर मैं किस हक़ से अपने बेटे की लाश को वापस डिमांड करूं? तो ये अशरफ खान सहराई के बेटे जब जुनैद सहराई शहीद हुए थे, उस वक़्त के ये वाक़यात हैं। इसी तरह से हम एक और सबक उनकी ज़िंदगी से हासिल करते हैं, जो वफ़ा का सबक है। वफ़ा का वो सबक कि जब वो 22 साल की उम्र में थे और उस वक़्त 1960 की दिहाई है, जब वहाँ पे मोए मुबारक का एक वाक़या होता है श्रीनगर में, वहाँ से उसको डिस्प्लेस किया जाता है इंडिया जो है। यस एग्जैक्टली। एंड देन इंडिया उस वक्त कोशिश करता है कि किसी तरह से जो है वहाँ पे एक फसाद जो है वो मचा दिया जाए। उस वक्त जो वहाँ की एक अंजुमन, या आप समझ लें कि एक तहरीक उठी थी, उसमें अशरफ खान सहराई पेश थे और वहीं वो वक्त था जब उनको पहली दफ़ा जेल में कैद किया, गालिबन 21 बरस की उम्र। जी हाँ बिल्कुल, 21 बरस की उम्र में थे। मतलब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि कश्मीर की तहरीक के साथ उनकी वाबस्तगी इस कदर ज़्यादा थी कि अपने आबाई गाँव त्रिपुरा में, जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी, वो वहाँ से माइग्रेट
کر گئے تھے ٹو مین لینڈ سری نگر کی طرف. اور صرف یہی نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے بعد جو ہمارے قائد حریت ہیں بابائے قوم سید علی گیلانی کے ساتھ وہ اس قدر اٹیچ رہے, ان کے ساتھ بالکل جڑے رہے. اور تحریک کا وہ باب جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ 1950 سے 1980s تک کا, جس میں اکثر و بیشتر ہم شاید اس قدر اتنا نہیں جانتے, اتنا پڑھا نہیں ہوتا, اس دوران میں اشرف خان صحرائی کا نام ایک میں سمجھتا ہوں چمکتا سورج, چمکتا ستارہ تھا. وہ ستارہ جس نے آگے آنے والی تحریک کو جو 1980s کے بعد سے ہمارے پاس ایک آرمڈ ریزسٹنس کے طور پہ بھی سامنے آئی, اس میں اشرف خان صحرائی کا نام ایک گائیڈنگ بیکن کے طور پہ کشمیریوں کے لیے ہمیشہ سامنے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو میں انوالو کروں تحریک کے حوالے سے, خاص طور پہ محمد اشرف خان صحرائی صاحب جو ہیں ان کی بہت زیادہ خدمات بھی ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے نئی روایات کو انٹروڈیوس کروایا, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کس طرح سے تحریک کو وہ آگے لے کر گئے, اور اس کے اندر جتنی انہوں نے جمہوریت لا سکتے, ڈیموکریسی لا سکتے تھے انہوں نے تحریک کے اندر, وہ بھی لے کر آئے. کچھ اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. جی بہت شکریہ. صحرائی صاحب کی شخصیت کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹوں جو ہے نا وہ گفتگو کی جا سکتی ہے. 1944 میں وہ پیدا ہوتے ہیں اور 1959 میں وہ جو حریت کی کارروائیاں ہیں, جو حریت کی جو تحریک ہے اس میں شامل ہوتے ہیں جسٹ 15 سال کی عمر میں. اور جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ جی 21 سال کی عمر میں ان کو جیل ہوتی ہے. 25 سال کی عمر میں 1969 میں جو ان کے جو صفحہ پاکستان ایک بڑا مشہور کالم ہوتا تھا اس کو بین کیا جاتا ہے. جی 1971 کے اندر ان کا جو علامہ اقبال کے اوپر وہ ایک اپنی اس پہ وہ کرتے تھے, اس کو بین کیا جاتا ہے. اور وہ 20 سال اگر ان کی زندگی کو آپ دیکھ لیں تو وہ 20 سال وہ جیل میں رہے. ان کے بھائی جو ہے وہ تحریک کے ساتھ وہ لگے رہے, دونوں بھائی جی دونوں بھائی, ٹھیک ہے. ان کا بیٹا جیسے آپ نے کہا وہ شہید ہوتے ہیں. پھر ان کی جو سلیکشن تھی وہ بڑی ڈیموکریٹک پروسیس سے ہوئی کہ آؤٹ آف 410 ووٹس ان کو ملتے ہیں, اور بہت بڑی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی. اور آپ کی جو شخصیت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان ہے یا جو مودی کی رجیم ہے یا جو ہندتوا کا جو فلسفی ہے وہ ان سے اتنی زیادہ خوفزدہ تھی کہ ایک 76 سالہ بزرگ جو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کووڈ سے اس دنیا سے جو ہے نا رخصت ہوئے ہیں, اور وہ ان کو جیل سے رہا نہیں کر رہے, کووڈ کے اس مریض کو بھی, یعنی وہ کووڈ زدہ 76 سالہ ایک بزرگ شخصیت سے بھی وہ اتنے زیادہ خوفزدہ ہیں. حالانکہ ان کی فیملی نے یہ بات کہی کہ انہیں بعد میں جیل انتظامیہ نے اور جو کنسرنڈ ہاسپٹل انتظامیہ ان کا کہنا تھا کہ ان کا کووڈ نیگیٹو آیا تھا. تو ان کے اوپر اتنا پریشر تھا, اتنی زیادہ ان کے اوپر صعوبتیں تھیں, اور انہوں نے 2 ہفتے پہلے جب اپنی فیملی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے سانس کا ایشو ہو رہا ہے, سانس کا. اس کے بعد پھر 2 ہفتے تک ان سے کوئی بات نہیں ہو سکی, کرنے نہیں دی گئی. جی بالکل ایسے. تو وہ اپنی ان کی جو وہ تھی یعنی زندگی کا جو آخری دن تھا اس سے صرف 1 دن پہلے جا کے ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا ہاسپٹلائز کا ایک فارمیلٹی پوری کی علامتی طور کے اوپر, اور وہ ساری چیزیں. پھر ان کی فیملی نے آپ دیکھیں کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ تھا ان کو اپروچ کیا کہ یار وہ اتنے یعنی وہ ضعیف ہیں, بیمار ہیں, آپ ان کی جو ہے نا صحت کے بارے میں تھوڑا کنسیڈر کریں اس کو. اچھا پھر ان کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ تھا, ان کے جتنی بھی وہ یعنی جو لیگل پروسیس تھے یا جو لیگل جتنے بھی دروازے تھے وہ سارے انہوں نے کھٹکھٹائے. لیکن جو بدقسمتی سے جو ہمارے پڑوس کے اندر ایک جو بڑی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے دونوں ملکوں کے لیے ایک بڑا ہی خطرناک وہ ہے کہ جو ہندتوا کی جو فلسفی ہے. میں اس پہ یقیناً بات کروں گا کہ اس کی اصل ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے جو ان کی کسٹوڈیل کلنگ کی گئی. اس پہ ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے امید لون صاحب نے. آپ سینئر حریت رہنما ہیں اور اس وقت لیوٹن میں موجود ہیں, برٹن کے اندر, UK کے اندر. ان سے جانتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی محمد اشرف صحرائی شہید کی شخصیت کے حوالے سے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. عبدالحمید لون صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام کشمیر میگزین میں وقت دیا ہے. فرمائیے گا یہ بھی کچھ ویژول سامنے آ رہے ہیں کہ کشمیری ڈائسپورا جو ہے, پاکستانی جو موجود ہیں برٹن کے اندر, وہ اس وقت جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اشرف صحرائی شہید کو. تو اس حوالے سے آپ نے بھی ایک تقریب کا انعقاد کیا, کچھ آگاہ کیجیے گا کہ اس میں شرکاء کا کیا کہنا تھا ان کی شخصیت کے حوالے سے. شہید حریت محمد اشرف صحرائی صاحب کی پہلی برسی پہ یہاں لیوٹن برطانیہ میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا, جس میں لیوٹن اور برطانیہ کے جو عمائدین ہیں, یہاں جو کونسلرز کی ایک بڑی تعداد موجود تھی, جس میں ڈپٹی میئرز اور سابقہ جو میئر تھے انہوں نے بھی شرکت کی, اور شہید محمد اشرف صحرائی صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. نذیر احمد قریشی صاحب جو کشمیری رہنما ہے, انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی,
اور وہیں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عمائدین نے کہا کہ حکومت برطانیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کشمیر کے اندر جو گمبھیر صورتحال ہے، جو وہاں پر لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جاتا ہے، اور شہید محمد اشرف صحرائی صاحب کو جس طرح سے ماورائے عدالت حراستی قتل کیا گیا، اس پہ بھارتی حکومت سے نوٹس لیا جائے، اور وہاں پر جو صورتحال ہے اس پہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عمائدین نے یہی کہا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، کشمیری عوام کے ساتھ ہیں، اور جب تک نہ ان شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہے، جب تک نہ مسئلہ کشمیر اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہیں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پہ جب بات کی گئی تو وہاں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بے حسی پہ بھی تشویش کا اظہار کیا گیا کہ جہاں پر 15 لاکھ سے زائد افواج اس وقت قابض ہیں اور وہ انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، وہاں پر خواتین جو ہے ان کو سیکشولی ہراساں کیا جاتا ہے، کم عمر بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، مگر اقوام متحدہ کی بے حسی نے اس ریجن میں جو ہے وہ اس کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کر دیا ہے۔ اچھا عبدالحمید لون صاحب، یہ تو ایک اقدام ہے، بڑا جو ہے بہیمانہ اقدام ہندوستانی حکومت نے کیا اس حوالے سے، یہ فرمائیے گا کہ ان کے اس اقدام کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے کیا وہاں پہ جو ڈائسپورا ہے، وہ جو کنسرن پار سینٹرز ہیں، ان تک اپروچ کر رہا ہے، ان کی توجہ اس طرف مبذول کروا رہا ہے کہ اب کتنے اور کشمیریوں کی شہادت کا اور ایسی شخصیات کی شہادت کا انتظار ہمیں کرنا پڑے گا آپ کے ایکشن کے لیے؟ جی، جس طرح سے یہاں پر جو اوورسیز کشمیری ہیں یا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں، انہوں نے اس چیز کا برملا اظہار کیا کہ جہاں کشمیر کی تحریک آزادی میں کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، وہیں ڈائسپورا بھی اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرتا رہے گا۔ یہاں پر جو اپنا کشمیر گلوبل کیمپین ہے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اجتماعات کریں گے، کانفرنسز کا انعقاد ہوگا، یہاں پر مظاہرے ہوں گے، اور ہم اویرنیس پروگرام جو ہے وہ آج سے شروع کرتے ہیں، اور برطانیہ بھر میں مظاہروں کا اعلان کیا۔ تو وہیں ہمارے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور عہد کیا گیا کہ کشمیریوں کو جب تک نہ اپنا حق خود ارادت مل جاتا ہے، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وہیں بین الاقوامی برادری پر زور دیا گیا ہے، خاص کر برطانیہ حکومت پر زور دیا گیا کہ جس نے یہ مسئلہ پیدا کیا تھا، پیدا کردہ مسئلہ چونکہ برطانیہ کا ہی ہے یہ، لہٰذا برطانیہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آج کے دن اس چیز کا نوٹس لے اور بھارت پہ دباؤ ڈالے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو کشمیری عوام کے امور کے مطابق حل کیا جائے۔ عبدالحمید لون صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں لیوٹن سے بتا رہے تھے کہ کس طرح پہ تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، اس سے پہلے میں آپ کو شامل گفتگو کروں، اس سے ایک کلپ ہے ہمارے پاس موجود ہے، جس طرح سے آپ نے ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کی، انہوں نے اپنے بیٹے کی شہادت کے حوالے سے کیا الفاظ کہے۔ یقیناً شہید حریت بھی تھے، ایک خوددار باپ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹے کی باقیوں کی اگر یہ جو جسد خاکی ہے وہ اس کی ڈیمانڈ ہم نے نہیں کی تو اس کی ڈیمانڈ ہم کیوں کریں۔ انہوں نے کیا فرمایا آپ سے شیئر کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں اس پہ۔ جو دوسرے بیٹے ہمارے اس وقت میدان کارزار ہیں، میرے بیٹے سے بہت پہلے سے ان کا خون بھی ہمارے لیے قیمتی ہے، اور اپنے بیٹوں کا خون بھی، ہر انسان کا خون قیمتی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم۔ اگر ان کے لیے ہم نے کسی سے اپیل کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، آج اپنے بیٹے کے لیے کہ میں کیوں کروں گا؟ کیا اس کا خون، میرے بیٹے کا خون دوسرے بیٹوں کا قیمتی ہے؟ مجھے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے خود دیکھ لیا کہ ان کے الفاظ کیا تھے۔ ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، ایک باپ کے لیے اولاد جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ اس کو مزید ہمیں ایکسپلین کیا کر سکتے ہیں کہ کتنی ایک بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے اس کا بیٹا جوان جو ہے وہ شہید ہو اور تحریک کی نظر ہو جائے اور وہ تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے شہید ہو، اور اس میں اس طرح کے الفاظ کہنا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میں اشرف خان صحرائی صاحب بھی ہمارے بڑے ہیں، لیکن خود اپنے خاندان میں بھی جب میں دیکھتا ہوں تو میں نے اپنے ہی خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایسے والد اور والدہ دیکھی ہیں جن کی نظروں کے سامنے ان کا بیٹا، یعنی میرے بھائیوں میں، میرے کزنز میں جو
انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن تو نہیں کر سکے ظاہر ہے، لیکن انہیں اس بات کی اطلاع ضرور ملی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، یعنی شہید ہو چکے ہیں۔ تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ایک خاندان، ایک باپ، ایک بھائی جب اس کو اس طرح کی خبر ملتی ہے تو وہ کس طرح محسوس کرتا ہے، اور بالخصوص جب اشرف خان صحرائی صاحب کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے خالد بھائی سے بات ہوئی تھی ہماری، تو ایک بڑا ایک شخص جس کے اندر بہت زیادہ مادہ ہونا صبر کا، اس طرح سے ہمیں نظر آئے تھے، ایک شخص جس کے اندر ایک عظیمت کا پہاڑ ہو کہ ایک طرف اس نے اپنا بھائی آواز میں لرزش بھی نہیں ہے، لرزش بھی نہیں، ایک طرف اپنا بھائی دیا، دوسری طرف اپنا باپ جو ہے وہ اس ہندوستانی آکیپائر فورس کے نام، مطلب کہ وہ تحریک کہ تم غاصب ہو اور ہمیں چاہے خاندان کے جتنے لوگ لٹانے پڑیں، جتنے لوگوں کو قربان کرنا پڑے، وہ بڑے ببانگ دہل انداز میں انتہائی کامڈ وائس کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ تو یہ ایک اندازہ ہے مجھے کہ یہ صرف ایک خاندان نہیں ہے، ایسے ہزاروں خاندان ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر میں جنہوں نے لبیک کہا ہے اس آزادی کے لیے، جنہوں نے لبیک کہا ہے کہ ہاں ہم پاکستان کا حصہ بنتے ہیں، ہم ہندوستان کا حصہ نہیں بنتے، اور ہندوستان کا ایک فوجی جو یہاں موجود ہے وہ غیر قانونی ہے، وہ غاصبانہ ہے۔ میں اسی کو تھوڑا سا یا اس میں ایکسٹراپولیٹ کرتا چلوں کہ اشرف خان صحرائی صاحب کے حوالے سے جب ان کی شہادت ہوئی تو پچھلے سال پاکستان کی قومی اسمبلی میں اشرف خان صحرائی صاحب کا نام، ان کے نام سے کتبہ، ان کا نام لکھا گیا، اور وہاں قومی اسمبلی میں آج بھی جو لان ہے وہاں پہ ان کے نام کا کتبہ اس وقت بھی موجود ہے، یہاں ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر حسن فاروق صاحب، اگر ہم بنیادی ذمہ داری کے حوالے سے بات کریں، ایک 78 سالہ بزرگ شخص سے کس کو اتنا زیادہ خطرہ ہو گیا کہ ان کے اوپر PSA لگایا گیا، لگا کہ انہیں پابند سلاسل کیا گیا اس وقت میں جب کووڈ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، اور اتنی زیادہ ڈر تھا کہ ان کی جو باڈی ہے وہ بھی حوالے کرنے میں بہت زیادہ لیت و لال سے کام لیا گیا، اور شہداء قبرستان جو ہے سری نگر کا، وہاں پہ بھی انہیں اجازت نہیں دی گئی کہ وہاں پہ انہیں مدفن کیا جائے۔ تو کس کو بنیادی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے اس کی؟ دیکھیں، آپ نے جو جس طرف اشارہ کیا کہ پبلک سیفٹی ایکٹ جو بدنام زمانہ ہندوستان کا ایک ایکٹ ہے جو 1978 سے آنورڈ وہ چلتا آ رہا ہے، پھر 2019 میں انہوں نے فردر اس میں امینڈمنٹس کی، اور اس پہ اتنا ویگ اس کی وہ ہے، یعنی کہ کوئی ٹیررزم کے نام پہ پریونشن میں، پروموشن میں، اور اس میں پریپریشن، اور عجیب اس میں انہوں نے ایسی چیزیں ڈالی ہیں، اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک شیم فل قسم کا انڈیا کی جو اپنے آپ کو سو کالڈ آپ کہہ لیں گے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی ہے، اس کے چہرے پہ یہ ایک بدنما داغ ہے۔ یہ تو یہاں تک بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے، ہیومن رائٹس کے جو کمیشن ہیں، ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن کے جو ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں، اچھا جو ویسٹ ہے، اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، برطانیہ کا یہ جو ہے نا وراثت میں چھوڑا ہوا یہ کشمیر کا معاملہ ہے، برطانوی پارلیمنٹ ہے، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، ان سب کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کلیکٹیو ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر پولیٹیکل رائٹس اگر نہیں بھی دیتے تو کم از کم فنڈامنٹل رائٹس جو ہوتے ہیں وہ تو کسی صورت پامال نہیں ہونے چاہیے۔ ایک جو جیسے آپ نے کہا کہ 78 سالہ ایک بزرگ جو ہیں، کیا ان کی اتنی زیادہ وہ کیا انہوں نے کون سی ٹیررزم کرنی ہے کہ جی آپ ان کو جیل میں ڈالتے ہیں، اور پھر آپ خود ہی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ کووڈ سے جو ہے نا وہ ان کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے۔ تو کووڈ والا جو مریض ہوتا ہے، آپ کو تو پتا ہے اس کے لیے کتنے اسٹرکٹ قسم کے وہ ہوتے ہیں۔ تو انڈیا یا تو مطلب وہ جو کووڈ والی بات ہے وہ جھوٹ ہے، اور یا اگر وہ سچ ہے تو پھر ان کو وہ فیسلٹیز کیوں نہیں دی گئیں جو ایک کووڈ کے مریض کے لیے جو آج کل کے جو اس کی جو SOPs ہے اس کے حساب سے کیوں نہیں دی گئی، حالانکہ ان کی فیملی نے ڈونٹ یو تھنک اس کے اوپر انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کرنی چاہیے بالکل انٹرنیشنلی ان تمام اداروں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں، علمبردار ہیں؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کے جتنے بھی جو ادارے ہیں جنہوں نے اس انسانی حقوق کے جو ہے نا جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ فوراً آ کے وہ آ جاتے ہیں، لیکن کشمیر میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں بچوں پہ، خواتین پہ، بزرگوں پہ، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کسی مطلب کوئی خاص آواز نہیں اٹھ رہی۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ایک بین الاقوامی سیاست کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہوں گا کہ جو کشمیری ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کو ڈٹرمنٹ رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان اور پاکستان کی عوام ڈٹرمنیشن اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی جان تک دیتے ہیں۔ اور سلام دیکھیں ان کی ہمت حوصلے کو سلام ہے، اور انشاءاللہ ہماری جو 22 کروڑ عوام ہے پاکستان کی، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں۔ ہم ہر موقع پہ ہر جگہ جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملے گا ہم ان کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان کو توانائی جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ آکسیجن۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا
ہندوستان کے مقاصد کیا تھے؟ جیسے انہوں نے بتایا کہ بنیادی ذمہ داری تو ان پر عائد ہوتی ہے، کیا شہید حریت محمد اشرف صحرائی کی شہادت سے وہ مقاصد ہندوستان حاصل کر پایا ہے یا نہیں؟ دیکھیے بالکل یہ بات درست ہے کہ ہندوستان ایک طرف پچھلے خاص طور پہ 3 سالوں کے اندر اس کی کوشش ہے کہ وہ تمام کے تمام حریت رہنما جو کہ اصل آواز ہیں وہاں کے لوگوں کی، ان کو کسی نہ کسی طرح پابند سلاسل کر دیا جائے، اور پابند سلاسل کے بعد جہاں پہ بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جس طرح اشرف خان صحرائی صاحب ہیں، ایون سید علی گیلانی صاحب جو ہاؤس اریسٹ رہے ہیں، ایک لحاظ سے کسٹوڈیل کلنگز ہی تھیں، ان کسٹوڈیل کلنگز کا ایک سلسلہ، ایک لامتناہی سلسلہ نہ شروع ہو جائے، یہ ایک بڑی ایک انتہائی خوفناک بات ہے۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہندوستان جو یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ چونکہ بڑے لیڈرز ہیں اور یہ بڑے حریت رہنماؤں، ان کا اگر ہم ان کی آواز کو بالکل بند کر دیں اور ان کو ہم کسی طرح کسٹوڈیل کلنگ میں شہید کر دیں تو شاید کشمیری جو ہیں وہ غم و یاس کے عالم میں بالکل بیٹھ جائیں گے اور تحریک ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس وقت نظر آتا ہے کہ تحریک جس قدر جوبن پہ ہے، جس قدر لوگوں کے اندر جوش و جذبہ موجود ہے، وہ اس وقت ٹرکل ڈاؤن کر چکی ہے۔ اشرف خان صحرائی صاحب جو ہماری ایک پچھلی جنریشن کے نمائندے ہیں، سید علی گیلانی صاحب تھے، اب اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کشمیر کی جو یوتھ ہے وہ ایک ہاتھ میں بستہ ایک ہاتھ میں پتھر لے کے انہی ہندوستانی فوجیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بہت اہم اور انتہائی ضروری چیز ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ شبیر شاہ صاحب، یاسین ملک صاحب، ڈاکٹر قاسم فقر میں صاحب، اسی طرف آ رہا تھا کہ مسعود آپ کو صاحب بطور حریت لیڈر یا کشمیر کی آواز کے طور پہ تشویش نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک پلاننگ سے انہوں نے اشرف صحرائی صاحب کو شہید کیا، پھر ان کے جو قائد جو تھے سید علی گیلانی شہید، جو تمام کشمیریوں کے قائد ہیں، ان کو شہید کیا گیا، تو اب یہ سلسلہ آگے چلے گا؟ جیسے شبیر شاہ صاحب ہیں، جیسے یاسین ملک صاحب ہیں، جیسے خود جو حریت چیئرمین ہیں مسرت عالم بھٹ صاحب ہیں، آسیہ اندرابی صاحبہ جن سے آپ کا بڑا ایک گہرا تعلق بھی ہے، وہ بھی ہیں، خود ان کے جو خامند ہیں وہ بھی کتنے عرصے سے میرے خیال 3 ڈیکیڈ سے ہو گئے، ان کو بھی 30 سال ہو گئے پابند سلاسل، وہ بھی ہیں۔ تو آپ کو تشویش نہیں ہے کہ اب آگے یہ سلسلہ چلے گا، بڑھے گا؟ اور یہ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں جس طرح ابھی بات چل رہی تھی، ہم ہندوستان سے کسی بھی قسم کی امید نہیں رکھتے، وہاں کا انصاف دراصل وہ کالا قانون ہے جس کی بیسس کے اوپر ہندوستان وہاں موجود ہے، لیکن جن لوگوں سے ہمیں امید ہے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں جو کم از کم یہ دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں کسٹوڈیل کلنگز یہ 1 یا 2 نہیں ہیں، کئی عام کشمیریوں کی کسٹوڈیل کلنگز بھی بہت کامن رہی ہیں، جس میں ہمارے پاس ٹیچرز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور یہ بہت نارمل سی بات ہے وہاں ہندوستانی فوجیوں کے لیے کہ جیل میں لے کے جایا جائے اور وہاں پہ شہید کر دیا جائے۔ اگر اقوام عالم نے اس کے اوپر بات نہ کی تو وہ تمام لوگ جن کا آپ نے نام لیا ہے، وہ تمام لوگ جو کہ کشمیریوں کی اصل امنگوں اور خواہشوں کو بیسکلی ریپریزنٹ کرتے ہیں، اپنی زندگیاں انہوں نے سرف کر دی ہیں، تو اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ ہے کہ کہیں تشویش کا ایلیمنٹ ہے۔ I have to wind up جی، ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اور یقیناً یہ ایک ایسی تحریک ہے جس میں 80 سالہ محمد اشرف صحرائی شہید حریت ہوں یا ان کا جو جوان سال بیٹا جنید صحرائی ہو، یہ دونوں اینڈز ہیں، اور دونوں نے اپنی شہادت دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے، اپنی بنیادی حق حاصل کرنے کے لیے آخری کشمیری تک بھی اگر انہیں قربانی دینی پڑی تو وہ دریغ نہیں کریں گے اس سے۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔